अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। प्रोग्राम में आज हमने एक आला तालीम याफ्ता इंटेलेक्चुअल को हमने मदऊ किया है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का रोल पाकिस्तान की प्रोग्रेस में, उनकी फैमिलीज़ की तरक्की के लिए और सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए। आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ जॉइन करेंगे बिलोंग गिलगित बल्तिस्तान से हैं, मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी के साथ रहे हैं, टेलीकॉम इंजीनियर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे स्पीकर और कमेंटेटर हैं। जनाब इंजीनियर मोहम्मद शरीफ गुल साहब को हम ज्वाइन करेंगे आज और उनसे हम पूछेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तान का क्या किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोहम्मद शरीफ गुल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आपकी मेहरबानी शरीफ गुल साहब, आपकी नवाज़ साहब ने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो नूर आलम भाई आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे माई अस्टोर प्लेटफॉर्म से जो है मुझे आपने इनवाइट किया। मैं काफ़ी अरसे से देख रहा था आप जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है अस्टोर की खुसूसन जो है उसे रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आप बुलाकर जो है उनके मसाइल और उनके हल के लिए जो है एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप मुस्तहिक हैं तारीफ़ के, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम करेंगे मज़ीद। जी मोहम्मद शरीफ गुल साहब, आज हमने आपको मदऊ किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो किरदार है पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो माशाल्लाह अपनी लाइफ को भी और अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करते हैं और पूरे मुल्क के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए भी उनका एक बहुत अच्छा रोल है। सबसे पहले ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क की तरक्की के लिए क्या रोल अदा कर सकते हैं? आप इस पर ज़रा बात कीजिए। नूर आलम भाई आपका जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है, इसमें इस सवाल के अंदर बहुत सारे जो है वो सवाल मज़ीद टच हो रहे हैं। जी, जी, ज़रूर, मैं ज़रूर, इसको ज़रा बताइए। खोल के बता दूँ कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपने सबसे पहले तो अपने मुस्तकबिल के लिए आ रहा होता है। वो अपने तमाम ख्वाहिशात को बाले ताक रख के जो है वो यहाँ आता है और उसके बाद जो है वो यहाँ आने के बाद वो अपने आप को महदूद कर लेता है। अपनी तमाम चंद ऐसी ख्वाहिशात होती हैं इंसान की, तो अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी रिहाइश जो है वो उसे याद नहीं आता है। उन तमाम चीज़ों को कम करके वो यही चाहता है कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को बेहतर करूँ, मैं अपने फ्यूचर को बेहतर करूँ। उसके बाद जो है वो यही देखता है कि आगे जो मेरी फैमिली है वो अच्छा खाएँ, अच्छा पहने और जो है अगर तालीमी कोई मसाइल हैं तो जो मसाइल जो हैं वो हल हों। इसी तरीके से अगर फिर तीसरी बात अगर उसके ज़हन में आती है तो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने मुल्क के लिए भी कुछ सोचे। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गिलगित बाल्टिस्तान खुसूसन पूरे पाकिस्तान जो है उसके जो है बहुत से लोग जो हैं मुख्तलिफ ममालिक में अच्छे जो हैं फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद आपने देखा होगा कि 20-20 साल, 30-30 साल जो है वो काम करते हैं, अपनी जो है ज़िंदगी का आधा हिस्सा वहाँ गुज़ारते हैं। तो वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो उनके लिए जो है वो बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, उन्हें प्रॉब्लम पेश आती है, तो उसके लिए भी कुछ हद तक मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो और जहाँ से जब वो वापस आते हैं, आने के बाद जब वो अपने मुल्क पे वापस आते हैं, तो उसे चंद ऐसे होते हैं कि उसे वो मज़ीद वो अपने आप को महदूद कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी मुल्क से जब आप कुछ बन के आते हैं, कुछ लेके आते हैं, तो न सिर्फ़ अपने आप को सोचें बल्कि अपनी फ़ैमिली को, बल्कि आप अपने इलाके के लिए सोचें और ऐसी कोई चीज़ करें जिससे आप जो है कम से कम कुछ बंदों को जॉब दे सकें। तो ये बड़ा बेहतरीन तरीका है ताकि हमारे गिलगित बाल्टिस्तान में अब जैसे कि आप जानते हैं कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है।
اگر ایسا کوئی طریقہ کریں کہ وہاں پہ آپ کوئی چھوٹی چھوٹی سی کوئی پروڈکٹ بنائیں تو وہاں پہ نہ صرف اپنے آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ وہاں کی بے روزگاری میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اچھا اچھا، مطلب آپ کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ایسی کمپنیز یا فیکٹریز یا مینوفیکچر یونٹس لگائے ہیں کہ تاکہ وہاں روزگار پیدا ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا جی جی، شریف صاحب یہ بتائیں کہ ہم لائف مینجمنٹ کی بات کریں کہ وہ ایک پاکستانی اور پاکستانی کی وہ اپنی لائف کو کیسے مینج کرنا چاہیے، آپ اس پر بات کیجیے گا۔ نورعالم بھائی یہ بہت مشکل سوال آپ نے کیا ہے۔ تو یہ جہاں تک کہ اوورسیز کا پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ابھی میں اسی کو تھوڑا ٹچ کروں گا، میرے آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ اس کے اندر مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ یہاں سے لوگ جب وہاں آتے ہیں تو اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ جب گھر والے فون کرتے ہیں کہ بھائی فلانا مسئلہ آ گیا یا یہ مسائل ہیں، تو وہ اسے یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، اور مینجمنٹ نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اگر آپ خود جانتے ہیں، اگر فرض کرے گھر والے فون کرتے ہیں کہ بھائی مجھے 1,00,000 روپے چاہیے، تو یہاں سے بندہ کہے گا کہ نہیں 1,00,000 نہیں، میں آپ کو 1,50,000 روپے بھیج دیتا ہوں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی وہاں جو ضرورت ہے اس حساب سے آپ بھیجیں، اور باقی جو ہے وہ آپ کسی طریقے سے انویسٹ کریں۔ انویسٹ سے مراد یہ ہے، اور میں اس میں مزید تھوڑا سا ٹچ کروں کہ چند لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، مختلف کئی سال یہاں گزارنے کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں یار میرے پاس کچھ پیسے تھے، 1 کروڑ تھے، 2 کروڑ تھے، میں اب یہاں سے جانے کے بعد جو ہے وہ اسے یوٹیلائز کروں گا، اسے بزنس میں لگاؤں گا۔ تو اس کے لیے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کرے اگر آپ یہاں سے ابھی 2 سال یا 3 سال کے بعد اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کاروبار بوسٹ اپ ہوگا، آگے مزید ترقی کرے گا۔ اگر آپ 20 سال کے بعد آپ کہیں گے یار میں 20 سال کے بعد وہاں جا کے کاروبار سٹارٹ کروں گا، تو وہ جو ہے وہ 20 سال کے بعد وہ جو کاروبار فرض کرو 10 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہا تھا تو 20 سال کے بعد وہ اب 40 لاکھ سے سٹارٹ ہوگا، تو اس کے لیے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ اپنی مینجمنٹ کرے، کس طریقے سے جو ہے گھر کی ضروریات ہیں اس کو، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح پہلے کر رہے تھے اس سے بہتر کریں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو فرض کر آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ یہاں سے اوورسیز آتا ہے تو اس کی گھر کی جو ہے ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں، خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں، تو اسے حل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسی طریقے سے رکھیں جس طرح پہلے سے تھی، آپ بہتر اپنے فیوچر کو بہتر کریں، لیکن ایک مینجمنٹ کے تحت کریں تاکہ جو ہے آپ کی جو پیسے جو ہے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع نہ ہو۔ آپ کسی طریقے سے آپ بینک میں سیو کریں یا آپ چھوٹا سا کوئی کاروبار سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو 10 سال یا 20 سال کے بعد جب جائیں تو وہ کاروبار آپ کو اچھے انداز میں ایک بہتر طریقے سے آپ کو ملے گا۔ اچھا شریف بھائی، آپ نے جو پوائنٹ بتایا وہ یہ ہے کہ اور صرف پاکستانی کو پاکستان سے باہر رہتے ہوئے وہاں کاروبار کو اسٹارٹ کرنا چاہیے بالکل تاکہ صحیح وہاں بات، جانے تک اس کی جو برانچ ہیں وہ ترقی کرے، یہ کہنا چاہتے بالکل صحیح بات ہے۔ ہیں۔ اچھا ہمارا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ جو ان کی فیملیز ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سی فیملیز اور صرف پاکستانی کی اس وقت دیکھ رہی ہیں، آپ کو پیغام دیں گے ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے؟ بالکل نور عالم بھائی، ان کی جس طرح ایک اوورسیز پاکستانی کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے جو ہے ان کے گھر والوں کی ذمہ داریاں بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں پہلے سے زیادہ۔ اچھا جس طرح میں نے ابھی کہا کہ جب گھر والا ایک گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے جو بھی اوورسیز جب وہ کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو وہ جس طریقے سے ان کی خواہشات ہوتی ہیں اس سے وہ سوچتا ہے کہ میں بہتر طریقے سے ان کو دے دوں، بہتر کھلاؤں۔ تو اب گھر والوں کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے جو ہے یوز کریں تاکہ جب وہ آئے تو اسے جو ہے وہ مزید مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارا آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا گلگت بلتستان کا ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ یار ہمارا جو ہے بھائی یا ہمارا عزیز جو ہے باہر ملک میں قائم پذیر ہے،
تو ہمیں اس طریقے سے جینا چاہے، ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں. تو میرا جو ہے یہ تمام اوورسیز پاکستانی سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی فیملی کی ہر رسپانسبلٹی، ہر ذمہ داری کو ادا کرے، لیکن ان کی بھی اسی طریقے سے ذمہ داری بنتی ہے جتنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ لوگ بھی مینجمنٹ کے تحت جو ہے اپنے آپ کو چلائیں تاکہ دونوں کے لیے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جب وہ وہاں آئے تو ایک خوشگوار زندگی گھر والوں کے لیے بھی ہو اور اپنے آپ کے لیے بھی ہو. اچھا شریف گل بھائی، آپ نے یہ پوائنٹ اچھا بتایا، یعنی کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات بھی ہے کہ اسراف جو ہے، فضول خرچی، وہ دونوں سائڈ سے فضول بالکل خرچی صحیح نہیں بات ہے. کرنی چاہیے. یہ پوائنٹ رہے گا آپ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ باہر بندہ کما کے فیملیز کی خدمت ان کی خیال رکھ رہا ہے، تو فیملیز کو بھی اپنی لائف کو لگژریس نہیں بنانی چاہیے. ایک جو زندگی ہے صحیح بات ہے. معمول کی، وہ بنانی چاہیے تاکہ جو ایکسپینسز ہیں وہ اوور نہ ہیں اور آپ کی بزنس وغیرہ بھی سیٹ اپ ہو جائے. اور جب آپ کی واپسی ہو تو بھی آپ کا لائف اسٹینڈرڈ اچھا رہے، اچھا وقت آپ کا فیوچر گزرے. یہ مقصد آپ کا. ہاں جی شریف گل صاحب، ہم پروگرام کو کلوز کرنے جا رہے ہیں. اپنا کوئی آخری پیغام دیجیے گا، کوئی میسج دیجیے گا، آپ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں. نورعالم بھائی، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. اچھا آواز کا مسئلہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اچھا پروگرام کا وقت کلوز ہو گیا ہے. آپ اپنا کوئی آخری پیغام دیجیے گا جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، جو پاکستانی سن رہے ہیں، جو گلگت بلتستانی سن رہے ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانی سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی اپنا آخری پیغام دیجیے گا. جاتے جاتے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میرا پیغام تمام اوورسیز پاکستانی کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ شکر ادا کریں، اور آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ اپنے حق سے ہٹنا نہیں ہے. ایمانداری سے کام کریں، جتنا آپ کو وقت دیا جاتا ہے وہ پورا کریں. آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں شارٹ کٹ جو ہے وہ راستہ اختیار کروں. جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے گلگت بلتستان خصوصاً پاکستان کے کئی لوگ جو ہے وہ ابھی بھی جیلوں میں ہیں. ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی آتا ہے. ایسے مواقع ملتے ہیں کہ بندہ راتوں رات امیر بننے کے اسے خواب نظر آتے ہیں. تو جدی ہو سکتی ہے وہ ایمانداری سے کام کرے تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کا ساتھ رہے گا. تو اسی طرح آپ کو جو ہے وہ کامیابی جو ہے آپ کے قدم چومے گی. جی شریف گل صاحب، آپ کی بڑی نوازش سے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت اچھا پیغام اپنے اوورسیز پاکستانیز کے لیے اور ان کی وہاں فیملیز کے لیے اور ان کے چاہنے والے اور پورے ملک کی ترقی کے لیے آپ نے بڑے اچھے مشورے اور تجاویز دی. تو انشاءاللہ ہم پھر کسی پروگرام میں ہم آپ کو مدعو کریں گے. تو ہمیں اجازت دیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی یہ جناب شریف گل صاحب ہیں جو اب محمد شریف گل صاحب، انجینئر محمد شریف گل صاحب ہمارے ساتھ لائیو تھے. اس وقت پاکستان سے باہر خدمات انجام دے رہے ہیں ٹیلی کام سیکٹر میں. اور اس کا بہت اچھا میسج تھا پاکستانی اوورسیز پاکستانی کے لیے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے باہر انویسٹ کرنے کے بجائے پاکستان کے اندر انویسٹ کریں اور ایسی کمپنیز اور ایسی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز لگائیں جہاں سے جابس کریٹ ہوں اور وہاں زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا ہو اور لوگوں سے جو بے روزگاری وہ ختم ہو. اور ان کی جو فیملیز کے لیے وہ اس نے بہت اچھا میسج دیا کہ وہ یہ سوچ کر کہ بھائی ہمارے لوگ اوورسیز میں ہیں، ڈالرز میں کما رہے ہیں، تو وہ اپنا لائف اسٹینڈرڈ کو اوور کر کے اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان سے ہٹ کے فضول خرچی کر کے اسراف سے کام لے کے اس طرح کر کے وہ ان کا بھی فیوچر اور کیریئر کے ساتھ ان کا بھی خیال رکھیں. تو اس میسج کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر کسی اسپیشل گیسٹ کو لے کے اسپیشل ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے روبرو ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.